अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जद्दू। नाजरीन, बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद वजीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ जमा करवा दी है, लेकिन दूसरी तरफ 24 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक हुकूमत ने या वजीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने पत्ते जाहिर नहीं किए हैं। इस वक्त हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है, उस हवाले से कोई चीज़ इस वक्त सामने नहीं आई है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक्टिव ज़रूर हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मैदान में उतर चुके हैं, कराची पहुंचे हैं, इत्तेहादियों से मुलाकातें चल रही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। लेकिन यहाँ पर एक बहुत कन्फ्यूजन है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की। अगर बात की जाए तो बहुत अनसर्टन सिचुएशन है। कौन इस वक्त किसके साथ है, किसी की तरफ से भी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। तो अभी की जो सिचुएशन है उस पर बात करेंगे, उसके साथ बात करेंगे अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है। इन बोथ सिचुएशंस इस वक्त जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद में जिस वक्त तरीन ग्रुप एक्टिव हुआ है उस हवाले से बात करेंगे कि क्या तरीन ग्रुप के आने के बाद काफ लीग की इस वक्त क्या सिचुएशन है और तहरीक अदम एतमाद और पंजाब में तब्दीली का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, उस पर भी बात करेंगे। और तरीन ग्रुप इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ऑपोजिशन तो एक्टिव है ही, लेकिन तरीन ग्रुप इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे और जिस वक्त मुलाकातें हो रही हैं और जो वज़ीर आज़म एक्टिव हुए हैं, ऑपोजिशन इस वक्त बहुत एक्टिव करेंगे। स्टूडियोज़ में मौजूद है मेरे साथ सहाफ़ी तजज़ियाकार सदीक जान और सहाफ़ी तजज़ियाकार दिल वड़ाइच। दिल, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। अगर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात की जाए तो सिचुएशन इस वक्त बहुत अनसर्टन है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है। तहरीक अदम एतमाद पहले जमा नहीं हो रही थी, फाइनली जमा हो गई, लेकिन आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, सिचुएशन कब क्लियर हो गई, वो भी कन्फ्यूजन है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक्टिव हैं, लेकिन वो करने क्या जा रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो भी क्लियर नहीं है। सो कौन किसके साथ है, इस वक्त हो क्या रहा है, ये ज़रा बताइएगा। कन्फ्यूजन मज़ीद इसलिए हो गई है कि 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराए हुए और कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रेक्विजिशन जमा कराए हुए। बेसिकली तो अपोजिशन ने कल अपने पत्ते शो कर दिए। अब तो अपोजिशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इसके कि असम्बली में मोशन, जब इजलास बुलाया जाएगा, मोशन पेश करने के बाद अपने 3 दिन बाद अपने बंदे पूरे करे, 172 पूरे करे। उन्होंने तो अपने पत्ते शो कर दिए। अपनी तरफ से उन्होंने दिया है कल सरप्राइज। अब इस सरप्राइज के बाद अगली मूव चलनी है इमरान खान साहब ने। 24 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक वजीर आज़म इमरान खान ने अपने पत्ते शो नहीं किए। इमरान खान कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, हैरान कुन तौर पर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है इमरान खान साहब के लिए परेशान कुन है, लेकिन इस वक्त ऐवाने इख्तियार में इमरान खान साहब गुस्से में है। जी बिल्कुल, और आज की भी जो कॉन्वर्सेशन से उससे भी लग रहा है कहीं जी गुस्से में हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। हत्ता कि उनके अपने जो लोग हैं वो परेशान हैं और परेशानी का ये आलम है कि उनकी अपनी जो जमात है वो टूट फूट का शिकार है। उनकी अपनी जमात में लोग अपने अपने रेट लगवा रहे हैं, शौक से लगवा रहे हैं। आज जो सेनेट के इलेक्शन में बॉयकॉट के बावजूद उनके लोग जो हैं वो वोट डालने चले जाते हैं और ये पार्टी के डिसिप्लिन के लिए बड़ा दचका है। दूसरी जानिब रोजाना कोई नया ग्रुप है, पहले जी तरीन ग्रुप आता है, फिर अलीम खान ग्रुप आया, अब कोई चीना ग्रुप आ गया है, तो रोज ये जो ग्रुप बन रहे हैं। तरीन ग्रुप में भी कंफ्यूजन तो अच्छा, तरीन ग्रुप में भी कंफ्यूजन जो डिवीजन जो है वो सामने आ गई है। मैं समझता हूं कि हुकूमत अपने वार भी कर रही है और हुकूमत जो है वो बहुत से महाजों पर स्मार्ट प्ले भी कर रही है। तरीन ग्रुप में भी अब फूट पड़ रही है। उनके जो 1-2 अरकान ने उस्मान बुज़दार की हिमायत का ऐलान कर दिया है। तो जी, और दूसरी जानिब आप देखें कि दूसरी जानिब ये कहा जा रहा था तरीन ग्रुप का सबसे बड़ा मुतालबा क्या है, उस्मान बुज़दार को हटाया जाना। इमरान खान के लिए इस वक्त बुनियादी तौर पर 2 बड़े चैलेंज हैं। एक, पंजाब की सियासत को एड्रेस करना है। पंजाब की सियासत को एड्रेस करने के लिए तरीन ग्रुप को राम करना है, राजी करना है। दूसरा मामला है तहरीक अदम एतमाद का, लेकिन ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। इमरान खान को ब्लैकमेल करके आप वजीर आला पंजाब तब्दील नहीं कर सकते, चाहे उन्हें इसकी कोई भी कॉस्ट पे करनी पड़े। इमरान खान की तरफ इशारा कर रहे हैं। काफ लीग हो, तरीन ग्रुप हो, अलीम खान ग्रुप हो या कोई और ग्रुप हो, इमरान खान को आप ब्लैकमेल करके
یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈر پریشر لا کے ان سے وزیر اعلیٰ پنجاب تبدیل کروا لیں. یہاں تک خبریں ملی ہیں, یہاں تک ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ عمران خان نے ایک سٹیج پر یہ سوچا بھی تھا کہ پہلے ہم جنوبی پنجاب کے معاملات ایڈریس کرنے کے حوالے سے اور جنوبی پنجاب پر فوکس کرنے کے حوالے سے جنوبی پنجاب کا بندہ لا کر اب ہم نے سینٹرل پنجاب کی جانب آنا ہے, اس کے لیے شاید کوئی تبدیلی بھی کرنی پڑے. لیکن یہ معاملات کو اس نہج پہ لے گئے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو بھی اوفینڈ کیا ہے, اور عمران خان اس بات پہ پھر ڈٹ گئے ہیں کہ جی یہ تبدیلی ابھی نہیں ہوگی, آگے جا کے اس بات کا امکان ہے کہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے. تو باقی رہ گیا تحریک عدم اعتماد کا معاملہ. تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں دیکھیں اپوزیشن نے اپنا پتہ شو کر دیا. اپوزیشن نے اپنا پتہ جب شو کر دیا, عمران خان کی جو خاموشی ہے یہ اپوزیشن کے لیے درد سر ضرور ہے. عمران خان کی جانب سے جو خاموشی اسٹریٹجی کے حوالے سے ہے, ویسے تو عمران خان بھرپور طریقے سے جو اگریسو جارحانہ انداز میں جس طرح سے وہ للکار رہے ہیں, تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ان کا کیا سٹیپ ہے اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں آئی ہے. یہیں سے آگے کنورسیشن کنٹینیو کروں گی. صدیق آپ کی طرف آؤں گی, جہاں پر اس وقت ابھی عدیل نے بتایا ہے کہ اپوزیشن اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے, یا کون کس کے ساتھ ہے, پارٹی کہاں جائے گی, کون سا ٹلٹ لے گی, وہ بھی ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت بہت ایکٹیو ہیں, کراچی گئے, مختلف اتحادیوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں, لیکن کافی اگریسو بھی نظر آ رہے ہیں, بہت جارحانہ انہوں نے باتیں کی ہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا, کھل کر سامنے آؤں گا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت ان کا غصہ ہے, یا عمران خان صاحب فل کانفیڈنٹ ہیں, ہی نوز کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنے سب سے تگڑے حریفوں کے ساتھ ٹھن گئی ہے, اور یہاں پر معاملہ ہے عمران خان کو اس اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ یہ پیچھے کھیل جو کھیلا جا رہا ہے اصل میں عمران خان اس وجہ سے زیادہ ایکٹیو ہیں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, کھیل ان واٹ وے؟ دیکھیں وہ جو بیرونی قوتیں ہیں, دیکھیں ابھی ہم شارٹ چلائیں گے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. عمران خان صاحب نے کل ہمیں ملاقات میں جو باتیں کہی تھیں اس کے 3-4 گھنٹے کے اندر اندر وہ چیزیں سچ ثابت ہو گئی, اس کے ثبوت سامنے آ گئے. دیکھیں کل جو اپوزیشن نے پریس کانفرنس کی اس میں کیا باتیں کی. سب سے پہلے اگر پروڈیوسر صاحب آپ یہ شارٹ چلا دیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو یہ کہ عمران خان جو ہے وہ مغرب کے ایجنٹ ہیں, انہوں نے کیا کہا, پھر آگے ذرا کچھ اور چیزیں چلا کے ہم اسٹیبلش کرتے ہیں, چلائیے گا ذرا. جب سے انہوں نے این جی اوز کے ذریعے سے مغربی تہذیب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی, ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے, یہ کسی بیرونی ایجنڈے کا ایجنٹ ہے. اب دیکھیں مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بیرونی ایجنٹ ہیں, یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, ان کی یہودی سازش تھی, باہر والوں نے ان کو یہاں پہ پلانٹ کیا تھا, باہر والے یہاں ان کو اقتدار میں لے کے آئے تھے. لیکن شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف کیوں عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں, ذرا یہ بھی چلا دیجیے. ابھی جو تقریر کی میلسی میں انتہا کر دی, یعنی اپنا بیٹھے بٹھائے ہمارے یورپی یونین اور دوسرے ممالک کو ناراض کر دیا. اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ یورپین یونین سے اور باقی اپنا نارتھ امریکہ کے ساتھ اربوں ڈالر کی وہ ٹریڈ ہے, اربوں ڈالر کی, اور بیٹھے بٹھائے آپ نے جناب کارتوس چلا دیے. اب یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کیا ہے, مغرب کا ایجنٹ ہے, یہودیوں کا ایجنٹ ہے. شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں کہ مغرب کو عمران خان نے تو آڑے ہاتھوں لے لیا, بڑی زیادتی کر دی ہے. مولانا صاحب امریکہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, ذرا یہ بھی سن لیں. ہم نے اتنے بڑے دوست کو مایوس کر دیا. پڑوس میں ہمارا کوئی نہیں, دور میں ہمارا کوئی نہیں, یورپ میں ہمارا کوئی نہیں رہا. ہم لوگ اگر بات کریں گے پاکستان کی مفاد کی کریں گے. ہماری کوئی دنیا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں, اختلاف رائے کرتے ہیں. ہم سے بڑھ کر اختلاف رائے کون کرتا ہے؟ امریکہ کی مخالفت اگر کبھی کسی موقع پہ آئی ہے, ہم سے کون آگے بڑھ کر واش گاف الفاظ میں اختلاف کر چکا ہے؟ مغرب کی پالیسیوں سے اختلاف کا مرحلہ آیا ہے, لیکن اختلاف رائے سیاسی اور جمہوری انداز کے ساتھ ہوتا ہے. یہ صرف ان ٹرمز آف پالیسی ہے, کیونکہ پالیسی سے تو عمران خان صاحب کو بھی اختلاف ہے. دیکھیں عمران خان صاحب جس طرح سے دبنگ انداز میں کھڑے ہو کر امریکہ کو للکار رہے ہیں, مغرب کو للکار رہے ہیں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو ہمارا تو بڑا پیار محبت تھا مغرب کے ساتھ, ہم تو بڑا احترام کرتے تھے امریکہ کا. اور عمران خان صاحب آپ دیکھیں, یہ جس عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں, جس عمران خان کو مغرب کا لایا ہوا کہتے ہیں, اسی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد اس لیے لا رہے ہیں کہ عمران خان نے مغرب کو للکار دیا ہے. عمران خان نے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اونچی آواز میں بات کر لی ہے. یہ ہے اصل صورتحال. دیکھیں اگر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں
کہ وہ انہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے, خارجہ محاذ پر ناکامیاں دی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کون تنقید کر رہا ہے, جن کا اپنے وزیر خارجہ نہیں تھا مسلم لیگ نون کا, کون تنقید کر رہا ہے 2008 سے 2018 تک جن کے دور میں 450 ڈرون حملے ہوئے, کیا کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈرون حملے کے خلاف بیان دیا ہے؟ یہ تو خفیہ ڈاکومنٹ پہ سائن انہوں نے کیے ہوئے تھے کہ ڈرون حملے ہوتے رہے. پھر اس کے بعد دیکھیں مولانا فضل الرحمان کیا یہ کہیں گے کہ عمران خان نے جو یہ کہا ہے کہ میں ایئر فورس کو کہتا ہوں, اب بھی دوبارہ انہوں نے کہا میلسی میں کہ اگر ڈرون حملہ آیا, ڈرون گرا دیں. مولانا کہیں نا کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ڈرون گرا دیں گے. مولانا کہیں نا کہ ہم امریکہ کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. مولانا کہیں کہ ہم امریکہ کی ڈوم اور کی پالیسی پہ نہیں چلیں گے. مولانا کہیں کہ ہم امریکہ کو ہم اقتدار میں آکے اڈے نہیں دیں گے. کہیں کہ ہم چین اور رشیا کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں گے. کہیں کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ تعلقات رکھیں گے. نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس وقت ان کی جو ہے نا وہ دو جگہوں پہ ان کی بڑی منافقتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک بیرونی قوتوں کے حوالے سے, امریکہ اور مغرب کے حوالے سے, دوسرا پاکستانی اداروں کے حوالے سے. یہ جو پاکستان کے اداروں کو گالیاں دیتے تھے, جو برا بھلا کہتے تھے, جو چڑھائی کرتے تھے, جو دھمکیاں دیتے تھے, جو کہتے تھے ہماری تو لڑائی اداروں کے ساتھ ہے, ہماری تو لڑائی فوج کے ساتھ ہے, ہماری تو لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اب کیا کہہ رہے ہیں ہمارے اپنے ادارے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت چلے گی, کوئی انتقام نہیں لیں گے, کوئی ایسا نہیں کریں گے, پیار محبت سے چلیں گے. پھر عمران خان صاحب حق بجانے میں یہ کہنے میں کہ نہ صرف یہ بھوٹ چاٹ رہے ہیں بلکہ انہوں نے تسمے منہ میں لیے ہوئے. تو یہ دیکھیں یہ منافقانہ پالیسی ہے. پھر دیکھیں جو سب سے ایک حیران کن بات ہے, وہ پارٹیز بیٹھ کر اور ملک کو ٹھیک کرنے کا بتا رہی ہیں کہ ہم ٹھیک کریں گے, جو ملک کی تباہی کا سبب ہے. مجھے بتائیں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی پارٹی 3 باریاں لے چکی ہے, مولانا صاحب ان کے ساتھ رہے ہمیشہ اقتدار میں. بتائیں کہ یہ 3 باریاں لے کر کیا ایسا نہیں کر سکے جو یہ اب کریں گے, ان کو اقتدار مل جائے گا. تو دیکھیں یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا آسان ہے. مہنگائی کا حال بتائیں نا, یہ تو بھی ایکسپوز ہو گئے تھے جب عمران خان صاحب نے پیٹرول کی قیمتیں کم کی, ڈیزل کی قیمتیں کم کی, بجلی کی قیمتیں کم کی, تو انہوں نے کہا تو ہم ملکی معیشت کی کمر توڑ دیں گے. تو یہ پہلے آئی ایم ایف والا معاملہ دیکھ لیں, پہلے کہتے تھے آئی ایم ایف کے آگے خود مختاری بیچ دی ہے, اب کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے بے وفائی کی ہے, ان کے ساتھ آپ نے غلط بیانی کی ہے. اب یہ آئی ایم ایف کے ترجمان یہ بن چکے ہیں, امریکہ کے ترجمان یہ بن چکے ہیں, یورپ کے جو ہے اور مغرب کے ترجمان یہ بن چکے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں. اور عمران خان کا بیانیہ, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا بیانیہ تقویت پکڑ رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر بیرونی قوتوں کے سپورٹ سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو عمران خان سیاسی طور پر ان کو تہس نہس کر دے گا. ٹھیک ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج جو بھی باتیں کی ان پر بھی آئیں گے, لیکن وزیر اعظم نے جو کراچی میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے, میں اس طرف آؤں گی. عدیل آپ کی طرف, آلدو ملاقات کافی خوشگوار گئی ہے, اور جب اس حوالے سے پوچھا گیا ہے تو یہ بھی کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تو اس ملاقات میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں عدیل, یہ جو ملاقات ہوئی ہے, جس طرح عامر خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 3.5 سال بعد عمران خان صاحب ہمارے پاس آئے ہیں, تو کیا یہ تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب پہنچے ہیں یا ویسے ہی پہنچے ہیں؟ جی یقیناً تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے ہی پہنچے ہیں. وزیر اعظم کو پہلے جانا چاہیے تھا. اب ظاہر ہے حکومت مشکل میں آئی ہے, تو صرف تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے ہی گئے ہیں. ظاہر ہے وہاں جا کے وزیر اعظم نے کوئی اس طرح فارمل ریکویسٹ تو نہیں کرنی تھی. مقصد کیا تھا کہ آپ کے اتحادی ہیں, ان کو انگیج کرنا ہے, ان کے تحفظات سننے ہیں, ان کے اگر کوئی مطالبات ہیں جو کہ یقیناً ہیں وہ سننے ہیں, ان کو ایڈریس کرنا ہے. تو مطلب تو سب کو پتہ ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے گئے ہیں. وزیر اعظم نے جا کر وہاں رسمی طور پر ریکویسٹ تو نہیں کرنی تھی کہ جی میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے اور اب آپ نے مہربانی کرنی ہے. یہ انہیں بھی پتہ ہے وزیر اعظم صاحب کیوں آئے ہیں, وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے وہ کیوں گئے ہیں. البتہ اس سارے کرائسس سے نکلنے کے بعد البتہ اتحادیوں کی سنی جائے گی. اتحادیوں کو مزید 1-2 وزارتیں باپ کو مل جائے گی, ایم کیو ایم کو شاید 1 وزارت جو ہے وہ مزید مل جائے, چودھری برادران کے حوالے سے بھی شاید ان کو کوئی وزارت جو ہے وہ مزید مل جائے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایک اتحادی جو اب سے چند روز قبل تک بہت زیادہ لائم لائٹ میں تھے, ایسے لگ رہا تھا کہ سیاست ان کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو رہی, علیم خان گروپ کے آنے سے ان کی اہمیت اب تھوڑی سی کم ہو گئی ہے, اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو بھی اب تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے. تو اس وقت یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ لاہور میں جہاں پر جو مرکز نگاہ تھی, جی کیو لیگ, اب یہ ان کے لیے بھی درد ہے, ان کا کمپیٹیٹر سامنے آ گیا, اس نے اپنا امپیکٹ کریٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ انہوں نے یہ بتا دیا کہ آپ ہمارے بغیر بھی نہیں پھر بنا سکتے. تو یہ اب اتحادیوں کے لیے بھی درد سر بن گئی ہے. خود اپنے جو لوگ ترین گروپ, ان کے اپنے لوگوں میں سے آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے, ان میں ڈویژن سامنے آ گئی ہے, کون کس کے ساتھ ہے,
کوئی پتہ نہیں لگ رہا. روزانہ کی چودھری شجاعت صاحب کو دیکھا, کافی اللہ پاک ان کو صحت دے, کافی بیمار تھے, لیکن آج کل وہ بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, اس حوالے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, وہ بھی خود ملاقاتیں کرنی پڑ گئیں. یہی وہ بات ہے جو میں پہلے لوگ آ رہے تھے. جی پہلے لوگ آ رہے تھے, یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. یہی وہ بات ہے کہ ہر شخص روزانہ, چاہے وہ اتحادی ہے, چاہے وہ عمران خان کی پارٹی کا بندہ ہے, وہ اگلے الیکشن پر نظر رکھے ہوئے یا اگلے سیٹ اپ پر نظر رکھے ہوئے وہ اپنی سیاسی قیمت لگوا رہا ہے, وہ کوشش کر رہا ہے سیکیور کرنے کے حوالے سے. اور عمران خان, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے آگے. ہم آگے جا کے بات بھی کریں گے کہ عمران خان لیگلی اس سارے معاملے کو کیسے کاؤنٹر کرنے کی کوئی اسٹریٹجی لیگل گراؤنڈز پہ کیا سوچی جا رہی ہے. اگلے چنک میں جا کر اس پر بھی بات کریں گے. لیکن جب خالد مقبول صدیقی صاحب میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہیں تو سوال پوچھا گیا کہ آپ اس وقت کس سائڈ پر ہیں, اپوزیشن کا ساتھ دیں گے یا عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے, لیکن اس پہ انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم اپنے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی یہ ملاقات جو ایم کیو ایم سے ہوئی ہے یہ امپیکٹ فل رہے گی؟ دیکھیں سب نے اپنے آپشنز کھلے رکھنے ہیں. اب دیکھ لیں کہ اس سے پہلے چودھری برادران میں سے ایک کا بیان کچھ آتا تھا, ایک کا بیان کچھ آتا تھا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب ان کا جب مد مقابل سامنے ایک اور گروپ آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف میں سے ہی, تو وہ بات نہیں رہی. تو اب مشکلات ہیں ان کے لیے دوسری سائڈ سے بھی آفر لینے کے حوالے سے, یہاں سے بھی آفر اویل کرنے کے حوالے سے. سی ایم شپ کے لیے جو سب سے فیورٹ نظر آ رہے تھے چودھری برادران اس وقت, ابھی بھی کوئی بھی اتحادی, کوئی بھی فریق یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے پتے شو کر دیں. لیکن سب نے دیکھنا یہی ہے کہ ان کی سروائیول کس میں ہے. دیکھیں اپوزیشن کے ساتھ مل کے بھی آگے جا کر کیا کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ ایک وزارت لینی ہے نا. لیکن جب اتحادی یہ دیکھیں گے کہ عمران خان اپنی حکومت بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یقیناً وہ عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے, کیونکہ بہت سے اتحادیوں کی تو سروائیول ہی صرف اسی صورت میں ہے. اور جہانگیر ترین گروپ پنجاب کے حوالے سے لابنگ کر رہا ہے. پنجاب میں یہ 2018 میں بھی انہوں نے کی تھی, جس کے نتیجے میں عثمان بزدار کے نام قرآن نکلا تھا, اور ابھی بھی انہیں ایک تبدیلی نظر آ رہی تھی. اور اس کے بعد پھر عمران خان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا گیا, جس کی وجہ سے عمران خان جو ہیں وہ پھر اس معاملے پہ انہوں نے واضح موقف اپنایا. ادروائز جہانگیر ترین گروپ کی بھی سروائیول کیا نون لیگ کے ساتھ ہے؟ کیا نون لیگ کو ضرورت ہے کہ اگلے الیکشن میں بندے توڑ کر, یا ہر بندہ ہر پارٹی اپنی ایک جنگ لڑ رہا ہے اور ہر کوئی ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کس وقت کس کا ساتھ دینا ہے. سو سی ایم پنجاب کیا ہٹتے ہیں یا کوئی نیا امیدوار سامنے آتا ہے, وہ قرہ کس کے نام نکلے گا وہ تو ایک الگ کوشچن ہے. لیکن جو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو گفتگو رہی, جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ملاقاتیں کی, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا صدیق کافی جارحانہ انداز ہم نے دیکھا, اور انہوں نے کہا کہ میں خود سندھ کی قیادت بھی کروں گا, سندھ میں جاؤں گا, تمام چیزوں کو خود جو ہے نا ان کو مانیٹر کروں گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد تھوڑے ڈیفرنٹ ہو کر سامنے آئیں گے, خود ایکسکلوزیولی انوالو ہوں گے چیزوں میں؟ دیکھیں عمران خان صاحب خود میدان میں اتر چکے ہیں, اور جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ فرنٹ سے لیڈ کرنا, خود لیڈ کر رہے ہیں, خود وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ اچھا جو ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں یہ ان کی سیاسی کمزوری کی علامت ہے, یہ عمران خان صاحب کی غلطی ہے. عمران خان صاحب نے 3.5 سال تک چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل نہیں کیا. عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی میں کوئی مانے یا نہ مانے, کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے, لیکن حقیقت یہ ہے ان کی جماعت میں 2 ہی پولیٹیکل شخصیات ایسی تھیں جو بہت زیادہ لوگوں سے ملتی تھیں, وہ ہیں جہانگیر ترین اور وہ علیم خان. وہ دونوں ضائع کر دیے. باقی جو ہیں جو باقی ہیں ان کو اتنا انہوں نے, کیونکہ وہ اتنے زیادہ پرانے نہیں تھے اور ان کو اتنے زیادہ اختیارات بھی نہیں دیے ہوئے تھے جو بعد میں پولیٹیکل فگرز آئیں, اور وہ اب بہت ان کے ساتھ سنسیئر ہیں. اب مسئلہ یہ ہے خان صاحب کو خود ہر ایک سے ملنا پڑ رہا ہے. لیکن جو آج عمران خان صاحب نے کراچی میں خطاب کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو اعصاب کی جنگ ہے اس میں آج عمران خان صاحب نے بڑا وار کیا ہے. آج عمران خان صاحب عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے, انہوں نے اپوزیشن کو پیغام یہ دیا ہے, اور وہ خود جو کہتے ہیں کہ یہ جس پچ پہ مجھے لے آئے ہیں اس پہ میں بہت اچھا کھیلتا ہوں. اور آج انہوں نے کہا دیکھیں, انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا کے 5-6 جو ٹاپ کے کیپٹن ہیں ان میں سے ایک کیپٹن کنسیڈر کیا جاتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ اچھا کیپٹن وہ ہوتا ہے جو ٹیسٹ میچ کے پہلے دن یہ ڈیسائیڈ کر لے, حکمت عملی بنا لے, منصوبہ بنا لے, اس نے پہلے دن کیا کرنا ہے, دوسرے دن کیا کرنا ہے, تیسرے اور چوتھے دن کیا کرنا ہے, ایسا وہ 4 دن کیا کرے گا کہ 5ویں دن وہ گیم جیت جائے گا. آج جو عمران خان صاحب نے, جو ان کی باڈی لینگویج ہے, بہت غصے میں نظر آتے ہیں, بہت برہم نظر آتے ہیں, اور لگتا یہ ہے آگے کیا ہوگا. اگر تو عمران خان صاحب یہ دکھاوا کر رہے ہیں کہ میں پر اعتماد ہوں, تو پھر کل یہ اس نقوی صاحب کا جملہ تھا کہ پھر عمران خان کو 100 میں سے 100 نمبر ملنے چاہیے. اگر وہ
دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں بالکل ریلیکس ہوں اور کانفیڈنٹ ہوں, تو پھر وہ اس میں بالکل کامیاب نظر آتے ہیں. اور اگر واقعی وہ لیکن آپ بینگ اے نیوٹرل پرسن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں, آیا وہ محض غصہ ہے یا وہ کانفیڈنٹ ہیں؟ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت عمران خان کس سچویشن میں؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں وہ کانفیڈنٹ بھی ہیں اور بعض چیزوں پہ وہ غصے میں بھی ہیں, لیکن عدیل برائے صاحب کا یہ ہے کہ وہ غصے میں ہیں کل, کیونکہ عدیل برائے صاحب کا یہ تھا. اور لیکن آج عدیل نے کہا کہ وہ کانفیڈنٹ بھی ہیں, لیکن غصہ الگ ہو سکتا ہے. اچھا, یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ دونوں ہو سکتی ہیں, غصے میں بھی ہو سکتے ہیں, کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, کس چیز کا ہے ویسے غصہ ان کو ہے نا. دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب کو جو چیزیں کرنی پڑی ان کے مزاج کے ایسا نہیں تھی. عمران خان کا تو یہ مزاج نہیں تھا, لیکن اپنے اتحادیوں سے ملنا, ان سے ملاقاتیں کرنا, عوام سے انٹریکشن رکھنا, کچھ غلط بات تو نہیں ہے؟ عوام سے انٹریکشن رکھنا ان کا فیوریٹ کام ہے, یہ ان کا پسندیدہ کام ہے. لیکن اس طرح سے ایم این اے سے ملنا, ان کی باتیں سننا, ان کی سخت باتیں سننا, اس طرح سے کوئی گروپ کھڑا ہو جائے, کوئی ایم پی اے کھڑا ہو جائے, کوئی ایم این اے کھڑا ہو جائے, اور پھر عمران خان کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمیں اس کو بھی تو فگر آؤٹ کرنا چاہیے. دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہی تو اس سسٹم کی سب سے بڑا مسئلہ ہے سسٹم کا, کہ یہ جو سو کالڈ جمہوری سسٹم ہے اس کے اندر یہی تو مسئلہ ہے. یہ پارلیمانی سسٹم جو ہے, چلیں جمہوری سسٹم نہ کہیں کیونکہ صدارتی نظام بھی جمہوریت کنسیڈر ہوتا ہے, بہت سے ملکوں میں ہے. یہ جو سو کالڈ پارلیمانی نظام ہے نا, اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا ہے؟ عمران خان صاحب اتحادیوں کے بلبوتے پہ کھڑے ہوئے ہیں, اپنے 5-6 ووٹوں کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں. ہر ایک بندہ بلیک میل کرتا ہے, ایک ووٹ امپورٹنٹ ہے, ایک بندہ امپورٹنٹ ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں اعصاب کی جنگ میں انہوں نے آج بڑا وار کیا پوزیشن پر, اور وہ کانفیڈنٹ ہیں. یہ وار اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کتنا امپورٹنٹ جاتا ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے. لیکن اب وزیر اعظم کی نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی, کیونکہ وہ بھی اس وقت میٹر کر رہی ہے. پلس اس وقت عمران خان صاحب کے پاس کیا قانونی آپشنز ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت کون سا ایسی اسٹریٹجیز کو یوز کر کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک سیف سائڈ پر جا سکتے ہیں؟ بریک کے بعد سے بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے. اس وقت کنفیوژن کیوں نظر آ رہی ہے, کون سی پارٹی کس سائڈ پر ہے, یہ کلیئرٹی ابھی تک سامنے نہیں آ رہی. لیکن یہاں پر سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس وقت چونکہ اپوزیشن تو اپنا پتہ کھیل چکی ہے تحریک عدم اعتماد جمع کروا کے, لیکن عمران خان صاحب کے پاس کیا قانونی آپشنز ہیں؟ صدیق, آپ کی طرف آؤں گی. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی, دیٹ از اے ڈفرنٹ کویشچن, بٹ اس وقت عمران خان صاحب کے پاس کیا قانونی آپشنز ہیں اس کو کیٹر کرنے کے لیے؟ دیکھیں ہماری عمران خان صاحب کے پاس بہت آپشنز ہیں, صرف ایک پہ آج بات کرتے ہیں. حکومت نے کیا کیا ہے, عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے, عمران خان صاحب کی ٹیم نے کیا کیا ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس تاش کھیلتے ہوئے آپ کے پاس کارڈز ہوں, پتے ہوں, اور آپ اچانک جان بوجھ کے ایک کارڈ گرا دیں تاکہ آپ کے سامنے بیٹھے وہ مخالف نے دیکھ لے کہ اس کے پاس کون سا کارڈ ہے, اور آپ جلدی جلدی اٹھا لیں جب وہ دیکھ لے, تاکہ اس کو میسج کنوے ہو جائے کہ اس کے پاس یہ کارڈ ہے. حکومت نے یہی کیا ہے کہ جب یہ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی ہے, اس کے بعد نا یہ کیونکہ اس وقت بڑی ایک نفسیات کی جنگ ہے, نفسیات کی گیم ہے. عمران خان صاحب نے خود کہا کہ نفسیات کی گیم ہے, نفسیات کی جنگ ہے, نفسیاتی جنگ ہے. اب ہوا کیا ہے, حکومت نے یہ جو بات ہے, اب یہ اس میں کتنی حقیقت ہے نہیں ہے یہ بات, کیونکہ ہم پہلے بھی پروگرام میں کر چکے ہیں اور اس وقت بھی ہماری انفارمیشن تھی یہ کہ حکومت یہ کرے گی. اب انہوں نے یہ باضابطہ طور پہ اس چیز کو میسج کنوے کر دیا اپوزیشن کو کہ اگر تحریک انصاف کے ایم این ایز آئیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جائے گا, ڈیفیکشن کلاز لگا دی جائے گی صرف ان کے اسمبلی ہال میں آنے پر. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب اس کے اوپر قانونی اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا, لیکن یہ تو بات کی بات ہے نا جب معاملات عدالتوں میں چلے جائیں گے. اب حکومت جو ہے جیسے یہ پیغام گیا ہے تو ادھر تھرتھلی مچ گئی ہے, پریشانی شروع ہو گئی ہے, ادھر اب لڑائی شروع ہو گئی ہے اپوزیشن کے اندر. ادھر وہ لوگ جو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اسپیکر کے خلاف آپ لے کے آئیں, آپ پرائم منسٹر کے خلاف بعد میں لے کے آئیے گا, وہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھا ہم تو پہلے آپ کو کہہ رہے تھے. اب اسپیکر جب عمران خان صاحب کا بیٹھا ہوگا اور یہیں بیٹھ کر, اسپیکر نیوٹرل ہوتا ہے, عمران خان صاحب کا اسپیکر تو نہیں ہے. بالکل اسپیکر اسی طرح سے نیوٹرل جیسے ایاز صادق صاحب کو عمران خان صاحب نے کتنی چیزیں بھیجی تھی کہ ایز اے پارٹی ہیڈ, ایز اے اپوزیشن پارٹی کے طور پہ کتنا انہوں نے کیا. نظام میں پرانا پاکستان تھا, اب تو نیا پاکستان ہے. یہ کتابوں میں یہ ایسے ہی یہ کہنے کے لیے اچھے ہوتے ہیں یہ جملے, لیکن حقیقت اور گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں غیر جانبدار ہوتا ہے. دیکھیں اب کیا ہوگا. ایک تو انہوں نے یہ میسج دیا کہ جی تحریک انصاف والے ووٹ نہیں ڈال سکیں گے, اس سے ہوا کیا کہ اپوزیشن کے اندر مچ گئی تھرتھلی. اب آپ دیکھیں کہ اپوزیشن اب اتحادیوں کی طرف ایک بار پھر رجوع کرے گی. ٹھیک ہے, چودھری شجاعت صاحب اس بیماری کے باوجود کیا میں اب نہیں کہتا چلیں, لیکن جس طرح سے وہ جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. اس میں کیا برائی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کل نا سیاسی رشتے اتنے آسانی سے نہیں ملتے, اچھے سیاسی رشتے. جب آپ کے گھر کوئی سیاسی رشتہ لے کے آئے اچھا تو آپ کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. آپ نے پہلے انکار کر دیا, اب آپ خود ان کے پاس جا رہے ہیں کہ جی ہم
آپ کے ساتھ گھر بسانے کو تیار ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا. اب آپ نے اپنی امپورٹنس ختم کر لی ہے، اور اب اگر گھر بسا بھی صحیح تو اگلا جتنی بھی یہ سیاسی زندگی ہوئی ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ یہاں پر بہت ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹائمنگ نا. بہت اب ان کو یہی وہ کہتے رہیں گے کہ ہم آپ تو خود ہمارے پاس چل کے آئے تھے کہ آپ کے ساتھ گھر بسانا ہے سیاسی طور پر، تو کوئی وقت نہیں رہتی اس طرح سے نا سیاسی طور پر، ان کی قیمت بھی کم ہو گئی. لیکن اب یہ آج سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے شجاعت صاحب گئے نہیں ہوا، آج سے آپ دیکھیں گے دوبارہ اتحادیوں کی امپورٹنس بڑھنے لگ جائے گی. کیوں؟ جب سے یہ اسپیکر والا کارڈ اپوزیشن تک پہنچا ہے، اب وہ چاہیں گے کہ اتحادی ان کے ساتھ ہوں، لیکن حکومت اس کے علاوہ سیاسی ماس پر کیا کر رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اب ظاہر ہے ہماری اگر ایک ہی پروگرام میں بتا دیں گے تو پھر کل کیا کریں گے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ابھی آپ نے بات کی ہے صدیق کے قاف لیگ نے آن ٹائم ڈیسیجن نہیں لیا. سیاسی فیصلہ بہت اہم ہوتا ہے کس ٹائم پر کیا کرنا ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا عادل اگر یہی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے لے لیتے تو آج ان کو بھی اتنے ہاتھ پاؤں نہ مارنے پڑتے؟ دیکھیں، پہلے تو عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، اپنی پارٹی کا اجلاس بلانا چاہیے، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ اتحادیوں کے پاس گئے ہیں، اس سے پہلے چودھریوں کے پاس گئے ہیں، اب آپ ایم کیو ایم کے پاس جا رہے ہیں، جی ڈی اے سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ مسئلہ تو اپنی پارٹی کے اندر سے ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتحادیوں کی امپورٹنس بڑھ جائے گی. اتحادیوں کی امپورٹنس اس لیے بڑھ جائے گی کہ ڈیفیکشن کلاز کا جو معاملہ ہے اس کو اتنا ہلکا نہ لیں. جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے، پہلی مرتبہ یہ جو 18ویں ترمیم کی یہ جو کلاز تھی 63A، یہ پہلی مرتبہ اتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہم تصور کر رہے ہیں کہ بہت آگے جا کر نظر آئیں گے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز بہت پہلے ہی نظر آ جائیں گے. ڈسکوالیفیکیشنز بعد کا معاملہ ہے، اسپیکر کی رولنگ بہت اہمیت اختیار کر جائے گی. صدیق جان صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے کہ یہ اپوزیشن میں یہ جو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ اسپیکر کے خلاف پہلے لے کر آئیں، یہ بڑی رکاوٹ تھی. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم ہے وزیر اعظم عمران خان تو اس کے خلاف ہے، لیکن اب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہی عمران خان صاحب کو اس وقت بینیفٹ دے گی. نہیں، 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہماری جو سیاسی قیادت خاص طور پہ 2010 میں جو پارلیمانی جو پارٹیاں تھیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھی جو جماعتیں تھیں، یہ وزیر اعظم عمران خان خلاف نہیں، 18ویں ترمیم کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ہماری جو قانون دان ہیں اور ہمارے قانون ساز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس طرح سے چیزیں ایڈریس نہیں ہو سکی جو اس کا سپرٹ تھا. لیکن یہ 18ویں ترمیم میں نے کل بھی بات کی کہ 63A کس نے شامل کی؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، تاکہ لوگ نہ توڑے جا سکیں، لوگ خریدے نہ جا سکیں، ہارس ٹریڈنگ نہ ہو سکے. اب یہ خود ہی اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن یہ لے رہے ہیں اس کو ہلکا. اور اسپیکر کی رولنگ اس حوالے سے ہم آگے جا کے پروگراموں میں بات کریں گے، بڑی اہمیت اختیار کر جائے گی. اور یہ بھی بتا دوں کہ اسپیکر کی رولنگ جب آ جاتی ہے اور جب پارلیمان کے کسی بھی جو کسٹوڈین ہوتا ہے کسی بھی ہاؤس کا، اس کی رولنگ آ جاتی ہے، وہ عدالتوں میں جا کے چیلنج نہیں ہوتی. یہ آگے جا کے اپوزیشن کے لیے بڑی درد سر بنے گی، اتنا آسان کام نہیں ہے. اب بالکل صدیق صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، آنے والے دنوں میں اتحادیوں کی اہمیت اس حوالے سے ضرور بڑھے گی جب انہیں یہ معلوم ہوگا. پنجاب کی سچویشن ابھی ڈیفرنٹ ہے، پنجاب کی چیزیں ابھی ایڈریس ہونا باقی ہیں. وفاق میں اتحادیوں کا جو رول ہے، ان کو دوبارہ ان سے رجوع کرنا پڑے گا اپوزیشن والوں کو. بڑائی صاحب، میں ایک سوال آپ سے کر لوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بہت سی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں اور بڑی دنیاوی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں تو ہم کوئی جو ہے وہ کوئی کسی دربار وغیرہ پہ جا کے اور دعا بھی کر لیتے ہیں کہ جو ہے وہاں پہ جا کے دعا کرنے سے شاید اللہ تعالیٰ سن لے. ایک بلیو ہوتا ہے آپ کا. ہاں، یہ جاتے ہیں لوگ درباروں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اللہ کے اولیاء کے درباروں پہ. پنڈی اسلام آباد میں کوئی ایسا ہے دربار کے وہاں پہ اگر عمران خان صاحب جائیں اور جا کے دعا کریں اور پھر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں؟ دیکھیں، اس مرتبہ نا چیزیں جو کہا جا رہا ہے نا، سب کی دعا قبول ہو جائیں گے. دیکھیں ادھر ہر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کی دعا قبول ہو گئی تو پھر میں وہی کہہ رہی تھی کہ اب وہ دربار اگر نیوٹرل ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی بات آپ کی صدیق یہاں پر جو آپ کہتے ہیں نا سیاسی رشتہ جو پہلے اور اچھے طریقے سے، لیکن ایک میں بات بتا دوں صدیق جان نہیں بڑائی صاحب، ایک منٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دربار کے باہر جو درخت ہے بیری والا، ادھر جا کے اپوزیشن بھی دھاگا باندھ آئی اور عمران خان صاحب بھی دھاگا باندھ آئیں تو یہ اب گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی کہ کس کی منت پوری ہوگی؟ عمران خان صاحب کوئی دھاگا وہاں نہیں
باندھ کر آئے نہ باندھنا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے ملک کو کیوس سے بچانا، سیاسی انتشار سے بچانا، اور حکومت اس حوالے سے یہ کلیئر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حکومت اور ریاست کے ساتھ ہوا کرتی ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ ایک سوال اور ریاست چلا رہی ہوتی ہے۔ ایک اور سوال، بڑائی صاحب آپ نے بھی ارطغرل دیکھا ہے، اس کے بعد عثمان دیکھا ہے، اس میں جو جب بھی معاملات گڑبڑ ہوتے تھے سفید داڑیوں والوں کا کردار آتا تھا، ابن العربی کا کردار آتا تھا بعد میں بھی اس طرح سے، تو کیا اس ساری صورتحال میں یہاں بھی کچھ سفید داڑیوں والوں کا کردار کوئی آ کہیں سکتا ہے؟ عمران خان صاحب نے ارطغرل ڈرامے کی جو اردو ڈبنگ ہے کروا کے پی ٹی وی میں اس لیے تو نہیں چلائی تھی کہ آج آپ ان کا یہ حوالہ دینا پڑ جائے موجودہ سیاسی صورتحال سے؟ تو یہ بتائیں نا کہ سفید داڑیوں والے بھی تو آخر ظاہر ہے دیکھیں مجھے تو اتنا پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہے نا، اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ نیوٹرل نہیں ہوا کرتی۔ اسٹیبلشمنٹ اگر کہہ رہی ہے نا کہ ہم نیوٹرل ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کوئی منصف نہیں ہے، وہ کوئی عدالت نہیں ہے، وہ بولیں جی یہ ترازو ہے یہ برابر ہے، ایسے نہیں ہوا کرتا۔ ملک بچانا ہوتا ہے، ریاست بچانی ہوتی ہے، اور اس میں جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جاتی ہے تو ماضی میں دیکھا ہے خدا نہ خواستہ ملکوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور ایک بڑا یہاں پر ملک کی بات سے زیادہ یہاں پہ سیاست کی بات ظاہر ہے ہو اس رہی ہے، سیاست سے سیاسی دیکھیں اس سیاست سے ملک جڑا ہوا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے، بٹ آخری جملہ سیاسی لوگوں کو سوٹ کرتی ہے۔ دیکھیں ماریا، بریک کے ٹائم ان کے اسپوکس پرسن نے جملہ کہا تھا کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، خاموشی کی زبان ہوتی ہے، لیکن دا پوائنٹ از کہ جس کا جو کام ہوتا ہے وہ اسی کو کہتے ہیں نا سوٹ کرتا ہے، وہ اسی کے لیے ہوتا ہے۔ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے۔ بریک کا ٹائم ہے ناظرین، سیاست میں جہاں پر بات ہو رہی ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وفاداریاں بھی بہت بدلتی ہیں، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا سبھی بکاؤ مال ہے؟ سبھی یہ دیکھتے ہیں کہ کس وقت کس کا کیا ٹائم ہے اور کس نے کہاں پر جانا ہے؟ کیا ہر کسی کا یہاں پر انٹرسٹ ہے؟ یہ کیسا سسٹم ہے؟ بریک کے بعد سے بات کریں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ وفاداریاں کیوں تبدیل ہوتی ہیں، سیاست میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو عدیل آپ کی طرف آؤں گی، آپ نے بھی خود بھی بات کی اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ یہ وفاداریاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ سو کیا حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، میں صرف اس وقت کی بات نہیں کر رہی، میں اوور آل پورے سسٹم کی بات کر رہی ہوں، تو کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی ہر طرف سے بکاؤ مال ہی رہے گا؟ دیکھیں اس ساری صورتحال میں ایک جو بڑی پازیٹیو چیز مجھے نظر آئی ہے نا، لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں، آپ کی سیاسی قیادت ایکسپوز ہو رہی ہے۔ وہ نمائندے جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایوانوں میں جا کے ہماری قسمت کے فیصلے کریں گے، وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ انہیں خریدا جا سکتا ہے، انہیں کروڑوں روپے میں خریدا جا سکتا ہے، کوئی موریلٹی نہیں ہوتی بہت سے لوگوں کی جو صرف پیسوں کے عوض بک جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں اتنے لالچی ہیں کہ ان کے نظریات نہیں ہیں، ان کو صرف ٹکٹ سے غرض ہے، وہ ٹکٹ کے لیے اگلے ٹکٹ کو سیکیور کرنے کے حوالے سے موجودہ صورتحال میں لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے، الیکشن سے پہلے ترقیاتی کام، ان کو یہ کنسرن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اگلا ٹکٹ فلاں جماعت کا مل جائے۔ تو ساری سیاسی، ایون پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ کس طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں، وہ جماعتیں جنہوں نے ڈیفیکشن کلاز متعارف کرائی تھی 2010 میں، جو یہ کہتی تھی کہ خرید و فروخت کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، وہ جماعتیں خود خرید و فروخت میں ملوث ہیں، ان کے لیڈرز ملوث ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا، جو عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں نا کہ انہوں نے باریاں لگائی ہوئی تھیں کہ ایک مرتبہ آپ کی باری ہے حکومت کرنے کی، اگلی مرتبہ ہماری ہے، تو اس لیے انہوں نے خود کو سیکیور کرنے کے لیے کہا کہ یہ تیسری جماعت تو کوئی ہے نہیں ہے، ہمارے لوگ ایک دوسرے کے خلاف تو توڑے نہ جا سکیں، انہوں نے وہ کلاز متعارف کرا دی۔ اب ایک تیسری قوت پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں اس کے بعد سے نمودار ہوئی، اور اب ان کے لیے بنی تھریٹ، انہوں نے اپنے بنائے ہوئے اصول کی ہی خلاف ورزی جب کرنا شروع کر دی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی حالت دیکھیں کہ وہ اس وقت، یعنی اگر ان کی قیادت مشکل میں ہے تو اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے اپنے ریٹ لگوا رہے ہیں۔ وہ عمران خان سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں عہدہ دیں، ہمیں فلانی وزارت دیں، ہمیں وزارت اعلیٰ دیں، ادروائز ہم آپ کے خلاف چلے جائیں گے۔ تو کیا عوام یہ نہیں دیکھ رہی؟ تو یہ جو لوگ بک رہے ہیں یا جو بکنا چاہ رہے ہیں، انٹینٹ یہ ہے، تو صدیق آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان کا آگے کیا فیوچر ہوگا؟ یعنی کہ اگر میں کانسیکوینسز کی بات کروں تو عوام کی طرف سے کیا کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں ان کو، یا سیاسی طور پر کیا کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں قانونی بھی کانسیکوینسز تو وہاں بتا چکے ہیں کہ وہ ڈیفیکشن کلاز والے، سیاسی ظاہر ہے ایک عوام میں اویئرنیس آ رہی ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ حالات بھی نہیں ہے، عوام اب دیکھتی ہے کہ یار یہ ایک بندہ ہے، اس نے
ایک پہلا الیکشن جو ہے وہ اس نے ایک الیکشن کاف لیگ کے ٹکٹ پہ لڑا، پھر وہ پیپلز پارٹی کا الیکشن ٹکٹ پہ لڑا، پھر وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑا، پھر وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑا، پھر وہ نون لیگ میں چلا گیا. تو لوگ اب ان چیزوں کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے اور اویئرنیس بہت زیادہ آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کل کوشش کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان تھا، ایک تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوٹوں کا گھیراؤ کرو، اور اس کے بعد ہوا بھی تھا جو ایم پی ایز ملے تھے بزدار صاحب سے ان کے اوپر نون لیگ کے ایم پی ایز نے حملہ بھی کیا تھا پنجاب اسمبلی میں. اب پی ٹی آئی بھی وہی کام کر رہی ہے، پی ٹی آئی والے بھی میدان میں آ گئے. پی ٹی آئی کے جو یوتھ کے مرکزی رہنما ہیں زبیر نیازی جو کہ اس وقت سی ایم پنجاب کے کمپلینٹ سیل کے ہیڈ بھی ہیں، ان کا بھی ایک بیان آیا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ جن لوگوں نے، جن اراکین اسمبلی نے بلے کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے اور وہ وفاداریاں تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں، ان کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد کے دن ہم ڈی چوک پر ہوں گے اور ہم آپ کا کریں گے گھراؤ، اور آپ کے حلقوں میں بھی آپ کا گھراؤ ہوگا، آپ کے گھروں کا بھی گھراؤ ہوگا. تو چیزیں جو ہیں وہ اب تھوڑی سی تلخی کی طرف بھی جانا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ سسٹم آپ کو کیا لگتا ہے بدلے گا یا یہ ایسا ہی رہے گا عدیل؟ دیکھیں جی، صدیق جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کم از کم نہیں چل سکتا. میری ان سے اس بات پہ اختلاف ہے کہ دیکھیں اس سسٹم میں بڑے مسائل ہیں، خامیاں، خرابیاں، کوتاہیاں ہیں، لیکن اس سسٹم کی خوبصورتی بھی تو ہے کہ یہ سسٹم لوگوں کو ایکسپوز کر رہا ہے. یہ سسٹم کی خوبصورتی بھی تو ہے کہ طاقتور سے طاقتور جو سیاسی قیادت پیسے لگا کے بھی وہ چیزیں کرنا اتنا آسان نہیں ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں ریفائن ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ ہمارے سیاسی قیادت، ہمارے ان سیاسی لوگوں میں میچورٹی آئے گی، قیادت بھی آئے گی، اور ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. لیکن اب یہ معاملہ کہاں جاتا ہے اور کس کروٹ اس کا اونٹ جو ہے وہ بیٹھتا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا اس وقت کویشچن مارک ہے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد تو پیش ہو چکی ہے. سو اب آگے فیوچر ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا رخ اختیار ہوگا حکومت کا یا اپوزیشن کا. ٹائم ختم ہو چکا ہے ناظرین، آپ پہ کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.